बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, 94 न्यूज़ का स्टूडियो। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पीर दीवान उस्मान फ़रीद चिश्ती सजादा नशीन हैं बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन शरीफ से। आज हमारी खुशबख्ती है कि ये मदी बहाउद्दीन में मौजूद हैं और आज हम इनका मुख्तसर सा इंटरव्यू भी करेंगे और कुछ इनसे आप बातें भी करेंगे। पीर साहब, सबसे पहले हमें हम मालूम तो है, देखने वालों को भी मालूम है, प्रोग्राम के लुत्फ़ के लिए बाबा फ़रीदगंज शकर का मुख्तसर सा तारुफ़ जो है वो बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी हजूर गंज शकर सिलसिला चिश्तिया के अज़ीम रहनुमाओं बुज़ुर्गों में से आपका एक नाम है। रूए ज़मीन में आप वो बुज़ुर्गान दीन में आपका नाम है जिन्हें ज़ुहदुल अंबिया कहा जाता है और शेख बहरोबर इस्तेमाल किया जाता है। आपका नाम मसूद, लक़ब फ़रीद, लक़ब गंज शकर है और आप पाको हिंद में वो अज़ीम हस्ती हुए कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन को पूरे बरे सगीर पाको हिंद में तबलीग से फैलाया, जिसमें आपने तकरीबन 109 चिल्लागाह मौजूद की और सारा दिन इबादत, सारी रात इबादत के बाद सुबह तबलीग फरमाते थे और रात को जो है वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होने के लिए उस शहर से बाहर दूर वीराने में जाकर अपने रब को राज़ी करते थे। आपकी तालीमात में हमेशा अपने नफ्स की सलाह की कोशिश की गई और मखलूक खुदा को बंदा खुदा की नज़र से देखा गया और उनकी मोहब्बत का आलम यह है कि आज 1000 साल बाद भी जो 26 कौमों को हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद किया, मुसलमान किया, ईमान की दौलतों से नवाजा, उनकी औलादें आज भी हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। जी नाज़रीन ग्रामी, हम पीर साहब से कुछ सवालात भी करेंगे और इनकी हाल ही की एक जर्नी है इराक़ के, उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। पीर साहब बताइएगा, जो आपने भी हाल ही में दौरा किया है उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 10 रोज़ा दौरा था और 3 दिन हमारे ट्रैवलिंग के थे इसमें, और ये टोटल 12 से 13 दिन का पीरियड बनता है। आपको पता है जब इंसान सफ़र की नीयत करता है तो बेतहाशा मुश्किलात, परेशानियां जो हैं उसका सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं फ़्लाई की, तो फ़्लाई होने के बाद भी तकलीफ़ों का अंबार जो है वो साथ इंसान के सफ़र में रहता है। लेकिन जिन बारगाह में इंसान जाता है, जिस तरह हमने तमाम कई सहाबा इकराम की बारगाह मुक़द्दसा की हाज़िरी दी और उनके साथ साथ हमने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा की हाज़िरी दी, इसी तरह हमने इमाम अली अलैहिस्सलाम अमीनुल मोमिनीन की बारगाह मुक़द्दसा में हाज़िरी दी, इमाम अली मकाम के साहबज़ादे इमाम हुसैन पाक की बारगाह मुक़द्दसा में, और दीगर शहीदान करबला और बिलखसूस मौला अली सरकार की बारगाह में जितने भी मज़ारात हैं सबकी हाज़िरी हुई और वहाँ जाकर ईमान की दौलत और ख़ात्मा बिल ईमान की दुआ की। और जब हम बगदाद में क़याम पज़ीर थे, वहाँ हमने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम और बुज़ुर्गान दीन की बारगाह की हाज़िरी दी, जिसमें सबसे मशहूर नाम जो लिया जाता है वो हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और गौस पाक सरकार की बारगाह मुक़द्दसा, क्योंकि आपके उर्स के ही तवस्सल से ये सारा प्रोग्राम प्लान होता है और हजूर की तवस्सल से जो है आपके आबा व अजदाद की भी बारगाह में खुसूसी हाज़िरी होती है। जी नाज़रीन ग्रामी, पीर साहब ने बताया कि गौस पाक के उर्स के हवाले से इन्होंने दौरा किया है और बेशक जो है वो कामयाब दौरा रहा है। हम इनसे मज़ीद पूछते हैं। अच्छा पीर साहब बताइएगा, कोरोना वायरस था तो हाल ही में उर्स भी गुज़रा है, तो उसमें हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहे, टेलीविज़न पे भी देखते रहे, लेकिन हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या वहाँ के मनाज़िर थे और क्या फ़र्क है कोरोना से पहले वाले उर्स में, क्योंकि हमें आप पुलिस वालों से लड़ते हुए भी नज़र आए सोशल मीडिया पे और चैनल्स पर भी हमने देखा कि आप उनसे बहस व मुबाहिसा भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ गर्मी हुई, तो क्या जो है वो पूरे उर्स की जो है वो तकरीबात में रहा है? बाबा जी हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में असल में मामलात ऐसे होते हैं कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो पाकपतन का रुख करते हैं। तो फ़र्स्ट फॉल में मैं उन तमाम ज़ायरीन का बिलखसूस बाबा जी के मुहिब्बीन, अकीदतमंद ज़ायरीन ज़ायरात, उनका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारी एक कॉल पे अपना हाज़िरी को जो है मुलतवी किया। और ये समझें कि 100 में से सिर्फ
5 یا 6% لوگ جو ہیں وہ پاک پتن کی طرف آئے. ہماری ایک کال پہ، بابا جی کی اولاد کی ایک کال پہ سب نے حاضری کو جو ہے ملتوی کیا کرونا کے پیش نظر. لیکن ہم نے وہاں پہ ایک عجیب ماحول اور کشمکش دیکھی کہ انتظامیہ کا پورا فوکس جو ہے وہ بشتی کے ٹائم پہ ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے خفیہ معلومات ہمیں ملتی ہے اور اداروں سے ہمیں بتائی جاتی ہے، اس میں سب لوگ اتنے عقیدت مند نہیں ہوتے انتظامیہ میں سے جو آنے والے مہمانوں کی عزت اور قدر کر سکے. اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غیر عقائد کے ہوتے ہیں. میں کسی فرقے کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں وہاں آنے والے زائرین کا آنا بیٹھنا اٹھنا ہضم نہیں ہوتا. وہ پھر اپنی نیچر وائز جو ہے ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں. جب وہ رپورٹ ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ میں نے خود 2010 میں جب حج کیا تو تقریباً 7-8 جو ملینز لوگ وہاں پہ تھے، کسی کو کوئی ڈنڈا نہیں لگا، کسی کو کوئی دھکا نہیں مارا گیا، کسی کو کوئی بد نظمی نہیں ہوئی. تو یہاں پہ جب اتنی تعداد بھی نہیں تھی اس دفعہ عرس پہ، تو لوگوں کو جو ہے لاٹھیوں سے مار کر دربار سے نیچے اتارنے کا عمل جاری اور ساری تھا. اس میں بالخصوص میں خان صاحب کی حکومت کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس کو فوراً ایکشن لیا موجودہ انتظامیہ کے خلاف، اور جتنے ایس ایچ او صاحبان تھے ان کو سب کو چینج کیا. لیکن مسئلہ یہاں تبادلوں کا نہیں ہے، نظام کو بہتر کرنے کا. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص ضعیف عمر ہے یا عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، تو وہ 5 سے 6 کلومیٹر کی لائن جو ہے جب وہ چل کر آتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے حالات کیسے ہوتے ہوں گے. تو جب اس کے ساتھ آگے سے بدسلوکی کی جائے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوگا عقیدت میں. بے شک وہ عقیدت مند ہیں، اتنا سفر کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس دفعہ ایک سخت ایکشن لیتے ہوئے کہ اصل جو ہمارے بزرگوں کی رسم تھی جس پہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس دروازے کو کھولا، اور یہاں کی جو آپ نے روایت حدیث کو کوٹ کیا حضور کی نسبت سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل ھذا الباب الامینہ، وہ 5 اور 6 محرم کا حکم تھا، اور وہ 2 راتوں میں کھولا گیا. اور ان 2 راتوں میں جتنے لوگ بھی اس دروازے سے اس زمانے میں گزر سکے وہ گزرے. پھر اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے 26 بزرگان دین نے آ کر اس دروازے کو کراس کیا. لیکن ہم نے انتظامیہ سے اس دفعہ یہ پلان پہلے کر لیا تھا کہ دروازہ روایتی جو رسومات ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک واضح ججمنٹ تھی کہ جو روایتی رسومات ہے صرف وہ ادا ہوگی، باقی کوئی رسم وہاں پہ ادا نہیں کی جائے گی. تو اس عرس پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا جو 800 سال سے رسومات بنائی گئی تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف سے، صرف وہی ادا کی. یہ جو ابھی آ کر کوئی 10 15 20 سال یا 30 سال پیچھے ہم چلے جائیں تو جو محکمہ اوقاف نے اپنے کیش بڑھانے کے لیے رسم جاری کی تھی، 7 محرم کی بچتی، 8 محرم کی بچتی اور 9 وہ اس کو ملتوی کر دیا گیا. اور یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی آج اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں نے مسجد کا چندہ اکٹھا کرنا ہے تو جمعہ جو ہے وہ میں جمعہ رات کو بھی پڑھاؤں گا اور ہفتے کو بھی ادا کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ امت رسول کو وہ گمراہ کر رہا ہے. اصل جو گزرنے کا حکم ہے وہ ایک ہی رات کا ہے، 5 محرم کا دن اور 6 کی رات. بعد میں جو ہے بزرگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کر حضرت نظام الدین اولیاء کے ہی دور میں اس کو جو ہے 2 دن کر دیا گیا، اور تب سے ابھی تک 2 دن ہی آ رہا ہے. اور اس دفعہ پھر ہم نے ایک اور پلان بھی ایسا تیار کیا کہ کوئی کیو نہیں لگے گا، کوئی لائن نہیں ہوگی، کیونکہ رسم دیوان فیملی کی ہے، ان کے آباء و اجداد یہ رسم کرتے آئے ہیں. جن کو وہ چاہیں وہ گزاریں، جن کو نہ چاہیں وہ نہ گزاریں. تو جتنے بھی زائرین اس دفعہ ہزاروں میں تھے یا لاکھوں میں تھے، وہ کچہری دیوان صاحب سے ہی آئے اور کچہری دیوان صاحب سے ہی وہ واپس چلے گئے. اس میں اس دفعہ یہ ہوا جو ہمارے شہر باسی ہیں جو سارا سال بابا صاحب کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، انہیں ان 3 بشتیوں میں اتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے صرف محکمہ اوقاف اپنے کیش کے لیے کہ کہیں ہمارا کیش کم نہ ہو جائے. یہ 3 دن کا انہوں نے پروپیگنڈا کر اس رسم کو بنایا، حالانکہ اس رسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 7 محرم کی بچتی، 8 محرم کی بچتی، اور ہمیں پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ کے مریدین گزریں گے. میں کہا اگر ہمارے بابا جی کے اور ہمارے مریدین آپ سمجھ رہے ہیں کہ گزریں گے تو ہم انہیں نہیں گزارنا چاہتے، کیونکہ جو اگر 5 دن کا حکم ہوتا تو حضرت نظام الدین اولیاء واضح طور پہ 5 دن کھولتے. انہوں نے 2 دن کھولا، 3 دن بیچ میں گیپ تھا. اور 10 کو جو غسل ہوتا ہے وہ ہماری ایک فیملی رسم ہے، وہ پبلش نہیں تھی اس زمانے میں. ابھی تو لوگ آتے ہیں 10 محرم کو غسل پہ بھی. اس رسم میں ہم اس لیے مہمانوں کو دعوت نہیں دیتے کہ ہم آپ لوگوں کو حاضری نہیں کروا سکتے،
غسل ہونا ہے، غسل کے بعد صفائی ہونی ہے، اور شام کو سندل کی رسم ہونے کے بعد 40 روز کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کسی بھی مہمان کو جو ہے 10 محرم کو انوائٹ نہیں کرتے. لیکن یہ محکمہ اوقاف اب اس معاملے پہ سوچ رہا ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا 5 اور 6 میں کرونا نہیں تھا. لیکن حکومت نے جو ہمارے ادارے ہیں، ذمہ دار ادارے ہیں، جو اس ملک کی عدلیہ ہے اور سینئر عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو روایتی رسومات ہیں صرف وہی ہوں گی. تو وہ 5 اور 6 محرم کی بشتی جو ہے وہ کھلی اور لوگوں وہاں سے گزرے، اور لائن بھی نہیں تھی، اور 7، 8، 9 کی بشتی بھی نہیں تھی. ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہمارے قانون والے ادارے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ ججمنٹ پاس کی کہ صرف 2 دن بشتی کھلے گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی 2 دن کھلے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے. دیکھیں اگر کوئی رسم کا ایسا سسٹم ہوتا تو ہمارے بزرگ پہلے بنا دیتے، لیکن ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم اب بھی مریدوں سے یہ کہتے ہیں آپ نے گزرنا ہے 5 اور 6 کو آئیں. جن کے نصیب میں ہوگا دروازہ گزر جائیں گے، جن کے نہیں ہوگا وہ نہیں گزریں گے. تو یہ جو بھی عرس تھا یہ کرونا کے پیش نظر سارا کیا گیا. اور ہم بلکہ بالخصوص ہمارے جو ڈی پی او تھے اس زمانے میں، صاحبزادہ بلال صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، ہمارے ڈی سی صاحب نے بہت کوآپریٹ کیا. لیکن یہ جو نیچے والی انتظامیہ ہے، ایس ایچ او صاحبان، وہ ان سے ہم ابھی بھی ناراض ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے کسی بھی عہدے پہ ہے تو اس کا مہمان آ جاتا ہے تو ہر انسان اس کو عزت دیتا ہے کہ یہ فلاں ہستی کا مہمان ہے. تو جب اللہ اولیاء کا کوئی مہمان ہے اور اللہ کے نیک صالح بندوں کا کوئی مہمان ہے، کوئی انہیں دھکا دے یا انہیں مارے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرے تو یہ ہم برداشت کبھی بھی نہیں کریں گے. نہ میں پہلے برداشت اس بات کو کرتا تھا، نہ اب کروں گا، کیونکہ میں نے انتظامیہ کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ بابا جی کے مرید ہیں، یہ ہمارے بابا جی کے ماننے والے ہیں. ان کے لیے اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون آ کر بولے گا؟ ہم ان کے لیے پہلے بھی بولتے ہیں. ان کے لیے ہم اچھے انتظامات کریں، لنگر کا انتظام کریں، ان کے رہنے کا انتظام کریں. اگر ہم ان سے کیش کلیکٹ کر سکتے ہیں تو ان کے کھانے کا، بیٹھنے کا، آنے اور جانے کے سارے انتظامات ہم پہ فرض ہیں. اگر یہ کیش کلیکٹ نہیں کرتے، گلے یہاں سے موو کر دیں، ہم ان سے کوئی بات کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. جب تک کیش باکس دربار میں موجود ہیں ہم بابا جی کے تمام مریدوں کے لیے تمام سہولیت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اچھا پیر صاحب، اس حوالے سے انٹرویو کے حوالے سے آخری سوال ہے میرا کہ جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں فرانس میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک خادم رضوی کا مارچ تھا، پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ سارا جنازہ تھا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ابھی چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھنے یہ آ رہا ہے کہ ہم فیس بک پہ جاتے ہیں تو اس میں جب بھی ہم کوئی پوسٹ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہودیوں کا جو سمبل ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس صورت میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس پہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہر چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، فائدے کے ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہم بین مسلم، ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح میں نے دیکھا کہ یہ مرزائیوں کی خلافت کا وہ جو ہے ٹائٹل گوگل پہ فرنٹ لائن پہ آ گیا، تو اس پہ میں نے دیکھا سب لوگ جو ہے وہ بڑا شور شرابہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیوں مذمت کرتے ہیں؟ بین مسلم، میرے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ سرورز موجود ہے، میرا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. میں اپنے حلقہ باپ کو فوراً میسیج میں نے کیا ہے کہ جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ گوگل کو جو ہے کمپلین درج کروائیں کہ یہ نان مسلم ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہے، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمانوں، ان کے خلاف جب آپ کمپلین کریں گے تو جب ہماری کمپلین کی تعداد کروڑوں میں چلی جائے گی تو ان کو وہ ہمارے گوگل سے فوراً ڈیلیٹ کر دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، ہڑتال کرنے سے، ٹائر جلانے سے کیا یہ چیزیں پرنٹ جو ہے وہ یہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ کوئی بھی ویڈیو ہے جو گستاخانہ خاکوں پہ ہے یا کوئی بھی یہ لانچ ہوتی ہے تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جن کے پاس موبائل ہیں اور نیٹ سروس موجود ہے وہ یوٹیوب کو اور گوگل کو اور جو بھی ایپس ہے اس کی مین ویب سائٹ پہ جا کر وہاں اپنا کمپلین درج کروائیں. جب آپ کمپلین درج کریں گے تو اس کی ایک لیمٹ ہے کہ 5%، 10%، 20% یا 30% یا 50%، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ کی کمپلین اس حد تک جائے گی تو ان کی مجبوری بن جائے گی اس ڈیٹے کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتے
وہ یہودی طاقتیں یہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر سب سے بہترین عمل ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ان سے بائیکاٹ کریں، اور تمام سوشل میڈیا کو جو ہے جس طرح مری کا بائیکاٹ ہوا تھا اور ملی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئے تھے، ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ جب ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کو مجبوری بن جائے گا مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے۔ اچھا، خادم رضوی صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ان کی آپ نے وہ قبر پہ بھی گئے اور اس سے پہلے کے سارے معاملات بھی آپ نے دیکھے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے۔ میرے نزدیک جو ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اور مصیبتیں اور جیلیں سب کچھ دیکھیں، اور جو محاذ پہ وہ لڑ رہے تھے پہلے تو وہ غازی ہیں، اور اچانک ان کی دنیا سے پردہ کرنے سے وہ شہید بھی ہیں۔ ان جیسا انسان ہزاروں دلوں کو روشن کر گیا، اور دیکھیں کہ ہمارے جیسے آستانے کے جو صاحبزدگان ہیں ان کے جنازے کا سن کر 3 دن لاہور آ کر بیٹھے رہے کہ کب جنازہ ہوگا اور کب ہم اس جنازے میں شریک ہوں گے۔ مجھے کہا گیا صاحبزادہ صاحب کی طرف سے، احسان صاحب کی طرف سے، کہ آپ جنازے میں فرنٹ لائن پہ آئیں، تو میں نے ان سے معذرت کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت کچھ خراب تھی، تو میں نے کہا مجھے جہاں جگہ ملے گی میں جنازے میں شریک ہوں گا، اور تمام مریدین کو ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں آئیں اور جنازے میں شریک ہوں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، میں نے یہی بات غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ کی تھی کہ آج نسب جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، نسبت کامیاب ہو گئی۔ تو اس جنازے پہ بھی نسب جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ بڑے بڑے نسب والے سید زادے انتظار میں کھڑے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ آ رہا ہے اور ہم اس جنازے میں حاضر ہوں گے تو ہماری حاضری لگے گی۔ میری نیت تو صرف یہی تھی کہ ہم اس جنازے میں حاضر ہوں گے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں گے، اور پھر اس حاضری کی برکت دیکھیں کہ اس جنازے کے دوسرے دن ہم مولا علی سرکار کی بارگاہ میں تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اس جنازے کی برکت سے اللہ نے ہمیں اس پاک دروں کی زیارت کروائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری ان حاضریوں کو بھی قبول فرمائے، اور جتنے دیکھنے والے ہمارے ساتھ شامل تھے اللہ ان کی بھی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کو وہاں جانے کا موقع ملے۔ کیونکہ علامہ صاحب فرماتے تھے کہ وہ مائیں بانجھ نہیں ہو گئیں جنہوں نے غازی علم الدین شہید کو پیدا کیا، جنہوں نے مائیں غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی محبتیں ہمارے ساتھ، اور صاحبزادگان کے لیے میری دعائیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا سودا کسی سے نہیں ہو سکتا، ہم بکے ہوئے ہیں بارگاہ مصطفیٰ سے۔ تو یہ ہمارے خانقاہوں کا کام تھا جو انہوں نے اکیلے کیا، اور میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر یہ معافی مانگی کہ جس طرح ہمیں آپ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا اس طرح ہم نہیں چل سکے۔ ٹھیک۔ اچھا پیر صاحب، جو ختم نبوت پہ بار بار حملہ ہو رہا ہے اور کرونا کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخری؟ یہ ہمارے لیے زندہ مثال ہے کہ جب تک ختم نبوت پہ حملہ ہوتا رہے گا یہ کرونا جیسی موذی مرضیں ہم پہ لازم ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے لیے، اللہ کی آزمائش ہے کہ ایک محبوب کی جو ہے اپنے پیارے محبوب کی امت میں سے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس محبوب کی عزت کا دفاع نہیں کر سکے۔ تو مجھے بتائیں کہ علامہ صاحب کی وہی بات کہ حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے کہ کبھی یہ خاتم النبیین کو جو ہے کاٹ دیتے ہیں حلف برداری میں سے، کبھی یہ آخری نبی ہونے پہ کاٹ دیتے ہیں، تو پھر سیدھی سی بات ہے کھلے عام آئیں۔ یہ آج یہ جو حکمران ذلیل ہو رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے، اور پھر ایک اور بڑا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا کوئی پرماننٹ علاج نکالیں۔ ایسا جس طرح ابھی چل رہا ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ قوم جو ہے تباہ و برباد نہ ہو جائے، آگے بھی ہوئی ہے مزید نہ ہو جائے۔ یہ ملک جو ہے کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اس کا دستور جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تھا، اور اگر اسے بچانا چاہتے ہیں تو حضور کے دین کو جو ہے نا وہ تخت پہ لانا پڑے گا۔ آج یہ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ سیاست میں جا رہے ہیں یا مشائخ سیاست میں جا رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ سیاست میں نہیں جانا چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جن اسمبلیوں میں حضور کی ناموس پہ پہرا نہیں دیا گیا ان اسمبلیوں میں بابا صاحب کی اولاد تو نہیں جانا چاہے گی، بالخصوص کہ بین عثمان تو نہیں جانا چاہے گا۔
کہ جن اسمبلیوں میں حضور کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں جو ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر حضور کی ناموس کا دفاع کریں اور اس طریق کو دہرائیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ اور جنگ تموز میں جو ہے وہ انجام دی تھی. 1300 سے زیادہ صحابہ شہید کروائے تھے اور حضور کی ناموس کے لیے کروائے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تمام غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگوں میں ان 2 جنگوں میں ہوئے. 1300 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے اور 35,000 سے زیادہ جو منکران اسلام جو تھے وہ واسب جہنم ہوئے. آج ہم لوگوں کو زبان 2 انچ کی زبان پہ یہ لفظ رکھا ہوا ہے کہ اگر حضور گنج شکر کو نہیں مانتا تو کافر ہے، تو حضور غوث پاک کو نہیں مانتا تو کافر ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی کو نہیں مانتا تو کافر ہے. انہوں نے تو یہ بات نہیں کی تھی. کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے. یہ تو عشق کے سودے ہیں، جس کا دل ہوگا لے گا، جس کا دل نہیں ہوگا نہ لے گا. آج امام احمد رضا بریلی سرکار کو نہ مانے تو کہتے کافر ہے. یہ ہم پتہ نہیں کس دور کی طرف جا رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق فرمائے، کیونکہ یہ جب بندے کو دیکھتے تھے یہ کسی مذہب یا فرقے کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، یہ بندہ خدا کر کر اسے پکارتے تھے. اور آج اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے اور ان کی تعلیمات سے جو قومیں مسلمان ہوئی ہیں وہ 1000 سال بعد بھی ان کی مزارات پہ خراج عقیدت پیش کرنے جا رہی ہیں. لیکن ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا دین جو ہے نا وہ اس امت پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں نے بت پرستی سے نکالا تھا. ہمارے جو لوگ ہیں جو کسی بھی فرقے سے ہوں وہ شخصیت پرستی کی طرف لوگ کو لے کر جا رہے ہیں. سب سے بہترین عمل ہے قرآن اور سنت اور حضور کی اہل بیت سے وفا محبت. جب تک یہ نہیں ہوگا کیسے یہ نظام چلے گا؟ اور وہ ادارے کبھی بھی نہیں چل سکتے جہاں پہ ناانصافی ہو. بے روزگاری سے چل سکتے ہیں، ظلم سے چل سکتے ہیں، خطاؤں سے چل سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہو، حق والے کو اس کا حق نہ ملے، وہ ادارے نہیں چل سکتے، وہ ملک بھی نہیں چل سکتے. اگر اس ملک کو چلانا ہے تو انصاف کا ترازو بہتر کر دیں. جب انصاف کا ترازو ہر انسان کو انصاف ملے گا نا تو کوئی بھی عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے حوالے نہیں کرے گا. کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو نہر میں نہیں پھینکے گا بھوک سے. اب یہ سوچیں کہ ہم کس موڑ پہ چلے گئے. حضور نے جو ہمارے لیے دعائیں مانگی تھیں اور اس میں آخری خطبات میں یہ بھی خطبہ موجود ہے. آپ نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ یاد رکھنا اس بات کو اور آنے والے تک پہنچا دینا کہ اللہ تمہیں عزتیں عطا کرے گا، تمہیں دولت عطا کرے گا، تمہیں بادشاہی عطا کرے گا، تمہاری نسلیں حکمران ہوں گی، لیکن کبھی توکل نہ چھوڑنا. آج ہم نے توکل کو چھوڑ دیا. جب ہم نے توکل کو چھوڑا ہے تو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. جب تک ہم اپنے رسول سے وفا نہیں کریں گے، ان کی اہل بیت سے وفا نہیں کریں گے، ان کے صحاب سے وفا نہیں کریں گے، ان کے اولیاء سے وفا نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلیں گے، ہمارا مقدر ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہمارا نصیب جو ہے یہ بدبختی میں ہی جائے گا. پھر کرونا ہو، ڈینگی ہو اور دیگر بیماریاں ہوں، وہ ہم پہ مسلط ہی رہیں گی. جب قومیں غلط ہو جاتی ہیں نا تو ان پہ عذاب نہیں آتا. جب قوموں کے حکمران اور امام غلط ہو جاتے ہیں نا تو کسی نے کہا نا کہ ایک آ رہا تھا چلا ہوا تو پوچھا اس سے کہ آپ دوڑ کر کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے دوڑ کر آ رہا ہوں کہ میرے امام آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تم بارش میں سلپ ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، اگر میں گر گیا نا تو کوئی بات نہیں، میں گروں گا تو ایک امت ہی گرے گا، اگر امام آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی. یا امام گرے پڑے ہیں تو پھر امت کا تو یہی حال ہونا ہے، کبھی کسی حکومت کے آگے، کبھی کسی طاقتوں کے آگے. وہ دیکھیں کون سی طاقت تھی جو 313 کو پوری دنیا میں رائج کر گئی. یہ جنگ بدر کی برکت ہے کہ آج تک پوری دنیا میں مسلمان عزت سے جینا چاہتے ہیں اور لوگ ہمارے ناموں سے کامتے ہیں. یہ جنگ بدر کی برکت ہے جو 1400 سال سے 1450 سال سے رائج ہے. لیکن ہم نے جنگ بدر والا تقویٰ چھوڑ دیا. ہم اللہ کی آس پہ تو بیٹھے ہیں، پہلے اپنا انتظام تو کریں. اس توکل پہ تو آئیں کہ دنیا جو ہے 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی رسوا ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں برما میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، فلسطین میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، بنگلہ دیش میں چلے جائیں، نیپال میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، افغانستان میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، جس اسلامی ریاست میں چلے جائیں، قتل کون ہو رہا ہے؟ مسلمان ہو رہا ہے. عزتیں کس کی لوٹی جا رہی ہیں؟ مسلمان کی لوٹی جا رہی ہیں. دولتیں کنہیں کی لوٹی جا رہی ہیں؟ مسلمانوں کی لوٹی جا رہے ہیں.
اور پھر دہشت گرد بھی مسلمان ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا جو یہ کام کر رہے ہیں. برباد بھی ہم ہو رہے ہیں، امت ضائع ہو رہی ہے، نقصان امت کا ہو رہا ہے، اور دہشت گرد بھی یہی امت ہے. یہ سوال ہے، اور جب ہمیں اس کا جواب مل گیا تو انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ پیر صاحب نے جو ہے وہ بات کی، اور میں انتہائی آخر پر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور مختصر سے وقت میں بڑی جامع گفتگو کی ہے، اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو دنیا میں تباہی ہے، جو ملک پاکستان میں تباہی ہے، جو کرونا کی وبا ہے، یہ بالیقین جو ہے وہ دین اسلام سے دوری ہے، یہ بالیقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کمی ہے، یہ بالیقین اہل بیت سے محبت میں کمی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ کرم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر دیجئے مشکل کشا کے واسطے، کر دیجئے بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، حضور کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرما، بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. اللہ ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیری پاک کتاب سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کی مالی روحانی جسمانی غیبی مدد عطا فرما، اولاد مال جان کی خیر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. جئیں تو عشق مصطفیٰ میں، دنیا سے جائیں تو عشق مصطفیٰ میں، قبر میں اٹھیں تو عشق مصطفیٰ میں، حشر میں اٹھائے جائیں تو عشق مصطفیٰ میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم.